बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब हम लेंगे के साथ मियां तारिक हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन करام, इस वक्त आज पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार भुट्टो की 84वीं सालगिरह मना रही है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के वो लीडर थे जिन्होंने पाकिस्तान को आटमी कुव्वत बनाने की बुनियाद रखी और पाकिस्तान को 73 का जो है मुतफ़िका आइन दिया। यकीनन एक बड़े लीडर थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए ग्रां कदर खदमात दी, लेकिन क्या वजह थी कि उनको एक तो बहुत कम वक्त मिला और फिर जो वक्त मिला उसके बाद उन्हें फांसी दे दी गई, जिसको बाद में अदलिया ने भी एक्सेप्ट किया कि वो जुडिशियल मर्डर था। पीपल्स पार्टी एक दफ़ा फिर उनके जो केस है उसको 34 साल के बाद दोबारा खोलने की कोशिश कर रही है, लेकिन भुट्टो रेफरेंस पर अदलिया का जो मौक़िफ़ आया है सामने, उसके मुताबिक ये है कि अगर ये वाला रेफरेंस या ये केस खुलेगा तो बहुत सारे केसेस और भी खुल जाएंगे और इसके अलावा जो सजाए मौत के बहुत तकरीबन 250 से 300 से ज़ायद केसेस हैं इस वक्त, वो भी सदर पाकिस्तान के पास जो मौजूद हैं वो भी दोबारा रीओपन करने पड़ेंगे। अब सूरत ये है पाकिस्तान में नाज़रीन कि पाकिस्तान की सियासत पे काफ़ी गर्मा गर्मी चल रही है, काफ़ी टेम्परेचर जो है हाई जा रहा है। इमरान खान के बाद APML यानी जनरल मुशर्रफ साहब भी पाकिस्तान में जलसों की एक जो है तसलसल के साथ उनके जलसे जारी हैं और 8 जनवरी को उनका कराची में जलसा हो रहा है, जिसके लिए वो इस जलसे की खास बात ये भी कही जा रही है कि इस जलसे में वो अनाउंस करेंगे कि वो कब पाकिस्तान आ रहे हैं। वो इसी माह पाकिस्तान आ रहे हैं, नेक्स्ट माह आ रहे हैं, या उसके बाद ये हो सकता है कि अगले साल पाकिस्तान। ये तो 8 तारीख को ही पता चलेगा। उन्होंने भी शाह महमूद कुरैशी की तरह इसको अभी सीगा राज में रखा हुआ है कि कहाँ किस वक्त क्या करना है। दूसरी तरफ ये है कि तहरीक इंसाफ भी इस वक्त, तहरीक इंसाफ में और बहुत सारे लोगों की तरह साबिक जो पार्लियामेंटेरियन है वो आ रहे हैं और इसके बाद मुस्लिम लीग नवाज और कौमी असम्बली में जो इस वक्त आज की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसमें जो फड़े चल रहे हैं वो सूबों के हवाले से जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की करारदाद है उस पर मुस्लिम लीग नवाज, ANP और दीगर जमातों का बड़ा सख्त रद्द अमल आया है और जिसके बाद ये हुआ है कि ANP ने पार्लियामेंट से जो है वॉकआउट भी किया आज के इजलास में। ये तो है वो चीजें जो सियासत के हवाले से चल रही हैं। दूसरी तरफ देखते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में जो पीपल्स पार्टी के हवाले से NRO का जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, दूसरा मेमो गेट का जो केस चल रहा है, उस पर जो है पीपल्स पार्टी के वज़रा के जो मौक़िफ़ थे उस पर जो बयानात थे उस पर सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत के जब कल नोटिस जारी किए तो बाबर अवान साहब ने जिस तरह का रद्द-ए-अमल जाहिर किया उस पर आज उन्हें फिर दोबारा इज़हार वजू का नोटिस, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इज़हार वजू का नोटिस दिया है और साथ में ये भी कहा कि जो लोग अदलिया का एहतराम नहीं करते क्यों ना उनके लाइसेंस ही मुअत्तल कर दिए जाए या मनसूख कर दिए जाए। तो ये पीपल्स पार्टी की क़यादत को भी सोचना चाहिए कि इस तरह के वज़रा के जरिए वो अपना जो है अपना सियासत जो है उसका इख्तिताम की तरफ ना लेके जाएं, क्योंकि इस तरह के वज़रा या इस तरह के एडवाइज़र जो होते हैं वही हुकूमतों को या सरबराहान मुमलकत को मरवाने में अहम किरदार अदा करते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा था कि क्या वजह है कि खुलफाए जो पहले सलासा हैं उनके अदवार बड़े अच्छे थे, आपके दौर में बड़ी शोरशें हैं, बड़े हालात ख़राब हैं, तो उन्होंने कहा था कि उनके एडवाइज़र बहुत अच्छे थे, उनके मुशीर बहुत अच्छे थे, मेरे मुशीर जो है वो अच्छे नहीं है। उन्होंने ये भी साथ में कहा था कि उनका मुशीर मैं था और मेरे मुशीर तुम हो, और ये शायद हजरत मुगीरा बिन शैबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उन्होंने जवाब दिया था। ये तो चीजें हैं कि इस वक्त इस हुकूमत का जो बुरा हाल चल रहा है, ये बुरा वक्त चल रहा है, उसमें हुकूमत के मुशीरों वजीरों के ही कारकर्दगी और उनके कारनामे जो है, उनके बयानात जो हैं वही इस हुकूमत को डुबोने के लिए काफी है। लेकिन आज का हमारा मौजूद ड्रॉप सीन और मुस्तकबिल है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हैं और इस एनालिस्ट हैं, हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। इनके साथ तशरीफ रखती हैं मोहतरमा अफशा मंसूर साहबा, चीफ ऑर्गेनाइजर हैं APML वुमेन विंग सिंध की, और हमें थोड़ी देर के बाद मुस्लिम लीग नवाज के मरकजी रहनुमा गज़नफर अली शाह साहब भी ज्वाइन करेंगे, फिर उनके साथ भी गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं जब्बार साहब आपसे ये पूछना चाहूंगा, ओवरऑल क्या देखते हैं पाकिस्तान की सियासत में जो तब्दीली का एक नारा लगाया जा रहा है कि शायद अवाम ने भी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर ली इमरान खान और तहरीक इंसाफ से, आप क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ उन उम्मीदों पर पूरी उतर पाएगी या नहीं? शुक्रिया मियां तारिक साहब। इट्स टू अर्ली टू कंक्लूड कि जी इमरान खान साहब जो है अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। मौजूदा सूरत हाल जो है वो इकोनॉमिक कोलैप्स में आ चुके हैं, बंद हो चुका है पाकिस्तान, एक बंद गली में है, और पॉलिटिकल डिसऑर्डर जो भी है, मैं कल लाहौर में था, उससे पहले भी दूसरे शहरों में भी मैंने देखा है कि मुआशी तौर पर लोग तंग आ चुके हैं, फाकों की नौबत है, खुदकुशियाँ हैं, और जैसे मैं पहले कहता हूँ कि इकोनॉमिक डिस गवर्नेंस का इससे अच्छा मॉडल पाकिस्तान में कभी नहीं रहा गुज़श्ता 63-64 सालों में।
اور پرویز مشرف کا جو منسٹر تھا وہ ان کی کیبنٹ میں موجود ہے، ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ، اور ہی ہیز میزربلی فیل ٹو ڈیلیور، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے یا صدر صاحب نے ان کو پورا اختیار دیا اور پورا کمانڈ دی ان کو اکنامک افیئرز اور فائنانس کو چلانے کے لیے، لیکن وہ ناکام رہے. اور ناکامی کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ بجلی سے مینیج نہیں ہو رہی ہے، گیس مینیج نہیں ہو رہی ہے، بقول شیخ رشید کے کہ لوگوں کو آنسو گیس کھلائی جا رہی ہے، گیس تو دستیاب نہیں ہے. تو اکنامک ڈس آرڈر جو ہے نا وہ فیٹ ہوگا موجودہ حکومت کا. باقی یہ صوبوں کی تحریک ہو یا دیگر معاملات ہو، یہ نارمل ہے، لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے کیا جا رہا ہے یہ صحیح. اور عدلیہ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے جیسے آپ نے بیان کیا انٹرو میں جی وہ آپ کے سامنے ہے، وہ سامنے آ جائے گی. یہ کسیانی بلی کھمبا نوچے، ان کا وقت جیسے دن گنے جا چکے ہوں وہ کیفیت سے گزر رہے ہیں. اب یہ کوئی ایکسکیوز تلاش کر رہے ہیں، یعنی اپنی پارٹی کے بانی چیئرمین فاؤنڈر چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کی برتھ ڈے کو بھول چکے ہیں یہ لوگ. لاشوں کی سیاست ہو رہی ہے اور اس کے نتیجے میں عوام جو ہے کھوکھلے نعروں میں زیادہ چلنے والے نہیں، انہیں ٹینجیبل ریزلٹ چاہیے، خواہ وہ عمران خان کی شکل میں ہو یا کوئی اور ہو. اچھا عمران صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی پارٹی جو ہے اس وقت کراچی میں، پورے سندھ میں انہوں نے پہلے جلسے کیے، سکھر میں کیے، ٹھٹھا میں کیے، اب جو ہے آپ لوگ کراچی میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی ایسا ہی جلسہ کر لیں گے جس طرح لوگ اکٹھے کر لیں گے جس طرح عمران خان کے جلسے میں کراچی میں تھے 25 دسمبر کو، یا آپ کا جلسہ کچھ ڈیفرنٹ ہوگا اور اس میں کیا کیا آپ کے مستقبل کے کیا پلان ہیں؟ کیا پاکستان میں آپ کی پارٹی کتنا ایکسیس کرے گی؟ پاکستان کی سیاست میں کس طرح کردار ادا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں گی میاں طارق صاحب کہ جیسے آپ نے پوچھا کہ 25 تاریخ کو جیسے عمران خان کا جلسہ ہوا تھا، تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ اس سے کئی درجے بڑا جلسہ اور بڑی تعداد لوگوں کی آئے گی، کیونکہ ایک دیکھیں اگر موازنہ کیا جائے تو عمران خان کی پارٹی کو بنے ہوئے 15 سال ہوئے ہیں. اگر 15 سال میں اس نے اتنا بڑا جلسہ کیا تو میں کہتی ہوں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن اگر 2 سال میں مشرف صاحب کی پارٹی اس سے بڑا جلسہ کر کے دکھاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی لوگ مشرف صاحب کے طرف مطلب ان کو پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ واپس آئیں. اور یہ انشاءاللہ 8 تاریخ کا جلسہ جو ہے یہ ثابت کر دے گا کہ مشرف صاحب ہی آئندہ آنے، مطلب آپ دیکھیں اگر آپ موازنہ کریں پرانی حکومت کو اس حکومت سے، تو اس وقت ڈالر جو ہے 60 روپے پہ چل رہا تھا، آج جو ہے وہ 90 روپے. میں ڈالر کی میں یہ صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ڈالر کو تو چھوڑ دیں، ڈالر تو جا بھی گیا. مشرف صاحب اگر ڈیلیور کرنا چاہتے تو جاتے ہوئے NRO جیسی عذاب تو نہیں اس قوم کو دے کے جاتے. مشرف صاحب اگر کچھ کرنا چاہتے اس قوم کے لیے تو کوئی ڈیم شیم بنا کے جاتے، جتنے پاورفل وہ تھے، وہ پاکستان کی اکانومی کو کچھ بہتر کر کے جاتے. جو پہلے کام انہوں نے پاور میں ہو کے نہیں کیے، اب وہ اس سیاست میں آگے کیسے کریں گے؟ دیکھیں NRO کا جہاں تک سوال ہے تو وہ ایک جمہوری، انہوں نے چاہا کہ جمہوری طریقہ جو ہے وہ ملک میں لائیں. انہوں نے NRO نکالا کہ نواز شریف اور بے نظیر دونوں ملک میں واپس آئیں، دونوں جمہوری طریقے سے الیکشن فائٹ کریں، اور جو جیتے گا، جن کے پاس زیادہ سیٹیں ہوں گی وہ حکومت. اس کا مطلب ہے کہ مشرف صاحب کے کال اور فیل میں پہلے بھی تضاد تھا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا نواز شریف اور بے نظیر کی سیاست ختم ہوگی، وہ پاکستان میں نہیں آئیں گے. نہیں انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا. ان کی ہر چیز آن ریکارڈ ہے، وہ تو بازو ہلا ہلا کے کہتے تھے اب ان کی سیاست ختم. وہ NRO کبھی بھی نہیں لاتے تاکہ محترمہ اور نواز شریف دونوں ملک میں آئیں. وہ NRO لائے صرف جمہوریت کے لیے، ملک میں جمہوری عمل کو لانے کے لیے، تاکہ فیئر الیکشنز ہو، جو بنائے گا سیٹیں نکالے گا وہ حکومت بنائے گا. صحیح. جبار صاحب ایک چیز بتائیے گا، جو سچویشن اس وقت چل رہی ہے NRO کیس پہ، سب سے پہلے جو سپریم کورٹ نے آرڈرز کیے ہیں کہ 1 ہفتے کے اندر اندر حکومت جو ہے وہ سوئس حکومت کو جو ہے خط لکھے اور اس کے بعد جو ہے اس کا جو بھی رد عمل آتا ہے یا جو بھی جواب آتا ہے اس پہ عمل درآمد کرے، جو سپریم کورٹ کے احکامات ہیں اس پر عمل درآمد کیا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت احکامات پر عمل درآمد کرے گی، یا لیت و لال سے کام لیتے ہوئے اس کو بھی دوسرے ایشوز میں الجھا دیا جائے گا؟ اچھی بات کہی آپ نے. لیکن 16 نومبر سن 2009 کو غالباً فیصلہ ہے. جی کیلنڈر کے اعتبار سے تو یہ 4تھا سال لگ رہا ہے. جی ویسے 2 سال پورے ہو چکے اس کو. لوگ یہ بھی پوچھیں گے، ہسٹورین یہ بھی پوچھے گا کہ چیف جسٹس صاحب ہو یا سپریم کورٹ کی، پاکستان کی سپریم کورٹ ہو، انہوں نے 2 سال ریویو کے اندر ان کو سہولت دے دی. ایک سوال ہے، مطلب ہے آنے والے لوگ یہ پوچھیں گے کہ جناب آپ نے ریویو کے اندر ہی اتنا ٹائم دے دیا، اور اب یہ 10 دن کا جو 6 دن کا 4-5 دن کا جو ٹائم رہ گیا ہے، اس سے پہلے یہ بابر اعوان صاحب کا جو رویہ ہے کہ ڈوڑے اور مائیں سناتے پھر رہے ہیں، وہ انہوں نے تو معافی مانگ لینی ہے. کیونکہ بھٹو ریفرنس کیس میں عدالت کبھی نہیں چاہے گی کہ ان کے وکیل کو جو ان کا کیس پلیڈ کر رہا ہے اس کو اسکیپ گوٹ بنا دیا جائے، اور کل وہ یہ کہے کہ جی دیکھیں جی بھٹو صاحب قائد عوام کے کیس کو میں لڑ رہا تھا اور مجھے ہی سپریم کورٹ نے
برطرف کر دیا, وہ معافی مانگ لیں گے اور یہ کیس چلتا رہے گا. رہا این آر او کا مسئلہ, این آر او اگر اتنی خوبصورت چیز ہوتی جیسے محترمہ نے فرمایا تو یہ پارلیمنٹ اس کو اپروو کرتی, قانون کی شکل میں لاتی, کوئی ایکٹ لے کر آتی, وہ قانون بن جاتا. ٹھیک ہے جی, این آر او جو ہے وہ سب نے ایکسپٹ کیا اور اس کو اٹس اے پارٹ آف دی. اس پارلیمنٹ کو جو ہے کمانے سے فرصت ہو, پیسہ چھوڑنے سے فرصت ہو تو وہ کوئی بل پاس کرے یا عوام کی کچھ بہتری کے لیے کرے. یعنی مشرف صاحب اچھا کام کر گئے, اس پارلیمنٹ نے اس اچھے کام کو ایکسپٹ نہیں کیا. آج کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مشرف صاحب کرپٹ تھے. آپ بتا دیں کوئی ایک بندہ یہ کہہ دے کہ مشرف صاحب کرپٹ ہے, لیکن اس گورنمنٹ کے لیے ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ کرپٹ ترین گورنمنٹ ہے, بلکہ ہمارا جو کرپشن کے لحاظ سے جو ریٹ ہے وہ بھی اوپر ہو چکا ہے. تو نہیں یہ تو چیزیں ہیں, لیکن بات یہ کہ اس کی بنیاد تو مشرف صاحب نے رکھی تھی نا, کہ یہ اس گورنمنٹ اگر آئی, این آر او کے ذریعے اگر یہ حکومت بنی, تو اب اگر حکومت کرپشن کر رہی ہے تو اس کی کچھ نہ کوئی تو حق مشرف صاحب کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے نا. ان کے دماغ میں بالکل بھی یہ بات نہیں تھی کہ اس قدر کرپشن ہوگا, بلکہ جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ لاشوں پر سیاست. دیکھیں یہ اگر بھٹو کیس کھول رہے ہیں, بھٹو ریفرنس کیس چلا رہے ہیں, تو یہ میر مرتضیٰ بھٹو کیس اور یہ بے نظیر کیس کیوں نہیں کھولتے؟ یہ اپنی گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے یہ آج تک بے نظیر کے قاتلوں کو نہیں پکڑ سکے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جی ہمیں پتا ہے کہ بے نظیر کے قاتل کون ہے. جب پتا ہے, 10 دفعہ رحمان ملک صاحب یہ بات کر چکے ہیں, زرداری صاحب کر چکے ہیں کہ جی ہمیں پتا ہے کہ کون ہے. جب پتا ہے تو وہ سامنے کیوں نہیں لاتے ہیں, عوام کو کیوں نہیں دکھاتے کہ محترمہ کے قاتل کون ہے؟ ٹھیک ہے جبار صاحب, ایک چیز مجھے بتائیے گا. ایک طرف تو یہ ہے, منصور صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ جی پیپلز پارٹی کی موجودہ حکومت اپنے دور میں اگر بے نظیر کے قاتل گرفتار نہیں کر سکی, تو پھر بھٹو صاحب کا ریفرنس 34 سال کے بعد ان کو کھولنے کا کیوں خیال آ گیا؟ لیکن یہ سب پولیٹیکل مووز ہیں, اس سے کوئی نتائج اخذ نہیں ہوتے. سندھ کی سچویشن آپ کے سامنے ہے, یہاں پہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے حکومت ایگزسٹ نہیں کرتی. ترقیاتی معاملات ہو یا معاشی پالیسی کا معاملہ ہو. پنجاب میں صورتحال آپ کے سامنے ہے, نہ بجلی ہے نہ گیس ہے. ٹھیک ہے, میں خود دیکھ کر آیا ہوں, وہاں پر بہت ہی خراب حالت, تمام شہر جو صنعتیں برباد ہو چکی, بند ہو چکی, بے روزگاری عروج پر ہے. یہ جو این آر او کا جو معاملہ ہے نا, یہ تو پرویز مشرف نے ایک بروکر کا روپ لے کیا. ان کے ہاتھ میں امریکہ نے ایک پرسکرپشن دیا تھا, اس کو اس کے مطابق عمل درآمد کر دیا گیا. نتیجے میں بے نظیر صاحب آ گئی, شی واز مرڈرڈ, انفارچونیٹلی مرڈر ہو گیا. اب وہ سچویشن میں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی سیاستدانوں کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہ بنے گا کیا. اس پروپوزیشن کے اندر زرداری صاحب واز کلیور انف کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک گراؤنڈ ایون کیا اور اپنے صدر بن بیٹھے. آل سیڈ اینڈ ڈن, کیا وہ ڈیلیور کر سکے؟ اب 4 سال کے عرصے میں یوسف رضا گیلانی صاحب ہوں, انہوں نے صوبوں کی نئی ایک پھلجڑی لگا دی ہوئی ہے پورے ملک کے اندر. مسئلے اس طرح حل نہیں ہوتے, عوام اس طرح مطمئن نہیں ہوتے. عوام کا مسئلہ روٹی اینڈ آرڈر ہے, لا اینڈ آرڈر ہے. ان دونوں چیزوں میں یہ فیل ہو چکے ہیں, بری طرح ویزیبلی فیلڈ ہے. اور پھر این آر او کا ایشو ہے ان کے سامنے. میں ایک چیز یہاں پوچھنا چاہوں گا, کیا این آر او جو مشرف صاحب نے جو سائن کیا تھا وہ سیف پیسج کے لیے تو نہیں کیا تھا؟ انہوں نے اپنے لیے کیا. وہ تو دیکھیں جی, بے نظیر کے مرڈر سے پہلے کی بات ہے. مرڈر ہو جانے کے بعد انفارچونیٹلی سچویشن بدل چکی, بساط بدل چکی تھی. اور اگر بے نظیر صاحبہ زندہ ہوتی تو ہو سکتا ہے پرویز مشرف کا ایگزٹ ایسا نہ ہوتا. مے بی انہوں نے ایک سچویشن کریٹ کی, ایک اسکرپٹ رائٹر جو بھی تھے نئے آئے تھے, انہوں نے ڈرامہ نویسی ایسی کی ہے کہ اس کے لیے پرویز مشرف کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے ریزائن کر کے چلے جائے. صحیح. اب اگر وہ پالیٹکس میں آتے ہیں تو اٹس گوئنگ ٹو بی اے لانگ وے. انتظار کریں, دیکھیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. عوام کا اپنا فیصلہ ہوگا, جمہوریت میں عوام کے فیصلے ہوتے ہیں. عوام کا فیصلہ ہوگا اور 8 تاریخ کے جلسے میں ہی عوام کو پتہ چل جائے گا, اس گورنمنٹ کو پتہ چل جائے گا کہ عوام کا کیا. ویسے ایک بات تو ماننی چاہیے کہ پاکستان کی اکنامک پوزیشن ان کے دور میں کچھ بہتر ہو گئی تھی, لیکن اس سے قطع نظر کہ جو انہوں نے امریکہ کے ساتھ جو ڈیل کی, اس میں جس طرح انہوں نے امریکہ کو یہاں سے یہ روٹس دیے اور یہ سارا کچھ ہمارے بیسز دیے, اس کے بعد افیہ عمران آپ کیا سمجھتی ہیں آج اگر یہ حکومت امریکہ کے سامنے سٹینڈ لیتی ہے تو آپ اس حکومت میں کوئی یہ تو کریڈٹ دیں گی نا کہ انہوں نے امریکہ کے سامنے پاکستان کی جو 64 سالہ تاریخ ہے پہلی دفعہ کسی نے سٹینڈ لیا ہے, اس حکومت نے جیسے بھی لیا, جس کے کہنے پہ بھی لیا, سٹینڈ لیا. جو مشرف صاحب اگر اس وقت سٹینڈ لے لیتے تو آج ہمارے ملک کی یہ صورتحال نہ ہوتی. دیکھیں سٹینڈ لیا لیکن بہت غلط وقت پہ لیا. اس وقت کیوں نہیں لیا جب ریمن ڈیوس کو نکالا تھا؟ دیکھیں ایک بہت بڑا جو ہے ریمن ڈیوس کا ایشو ہے. شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ میں نے ریمن ڈیوس کی وجہ سے استعفیٰ دیا ہے. تو اس وقت کیوں نہیں استعفیٰ دیا جب ریمن ڈیوس کو چھوڑ رہے تھے؟ اس سے پہلے استعفیٰ دیتے تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں انہوں نے جو ہے عوام کی بھلائی کے لیے اور